अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कम बेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है। अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त वो कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपने कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि खुदा ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वह अंबियाए किराम के जिस्म को ना खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह तबारक व तआला के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मकामात पर जिंदा हैं और मौजूद हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि उनमें से 2 नबी आज भी हमारे जमीन पर मौजूद है, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत मिलता है कि वह आसमान पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इन 4 नबियों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस जमीन पर मौजूद हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज करने के लिए आते हैं और वहाँ पर आब जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और चट्टानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात उनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समुंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान में जिंदा हैं वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवर वगैरह की खाले पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उस दिन से लेकर आज तक वो जिंदा है और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
بنی اسرائیل کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی دین حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر جو لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحیح سلامت اٹھا لیا۔ کئی اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بھی بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا فرما دی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ اللہ تعالی نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک بار کیا ہوا، جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکے اور ہم نصیحت حاصل کر سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ تو کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے ہزاروں اولادیں ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں گھمنڈی بادشاہ تھا اور بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگ جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اس دنیا میں رہ گئی۔ میری ہزاروں کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد میں ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں ساری زندگی لگا دی اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا اور اپنی کامیابی کے لالچ میں اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا
اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں، اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گئے۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں بڑا گڈھا دیکھا۔ آپ دونوں اس گڈھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی اس گڈھے میں جھانکا تو اس میں ایک بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا اور وہ کہنے لگا کہ یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں یہ نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون سے اسم اعظم ہیں جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی تو وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ کر اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بے وقوف شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں پھونک دیجئے۔ اور وہ شخص پھر اپنی بات پر ضد کرنے لگا اور عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچے کہ یا اللہ، اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر وہی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ حماقت کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا کہ اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسے تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ آپ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کر پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بدکلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا کہ حضرت، میرا اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پھر سے اس گڈھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا۔ جو جس حال میں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا ہی خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ تو دوستو، یہ تھے اللہ کے 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی الگ الگ مقام پر زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔